अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कालादम करार देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। आज 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में ये बेंच आज मुकदमा सुनता रहा। वहाँ पे मुख्तलिफ वकला ने अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा। इस बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस मसरत हलाली साहिबा और जस्टिस इरफान सादत खान साहब शामिल थे। 5 जज साहिबान ने कहा कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने का फैसला था उसको मुअत्तल किया जाता है, लेकिन जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने इससे इख्तलाफ किया। आपको याद होगा कि इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल हैं वो नहीं हो सकते, उसको मना कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था। इसमें बहुत सारे वो लोग शामिल हैं जिनको 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त जो बेंच बना था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थीं। और उस वक्त ये फिर फैसला सामने आया था कि जनाब इन मुकदमात को रोक दिया जाए। अब ये मामला आगे किधर जाएगा? क्या इन लोगों के मुकदमात दोबारा शुरू हो जाएंगे या हतमी फैसला आने तक मजीद कोई इसमें कानूनी पेचीदगी आ सकती है? इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अब ये जो फैसला मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज के सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल होने थे उनको कालादम करार दिया गया पहले, लेकिन आज उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब इसके इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? क्या ये इसका तफसीली फैसला आने का इंतज़ार किया जाएगा या फिर जिन लोगों के जो मुकदमात चल रहे थे वो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की और जुडिशल तारीख़ का एक बड़ा स्याह दिन है। और हमारा हमेशा से बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सबका ये एक मुत्तफ़क़ा हमारी ओपिनियन थी कि कब सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए हमने जिद्दोजहद की और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। उसके 3 हिस्से थे अगर आपको याद होगा। एक तो उन्होंने सेक्शन 21D था जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल, कोर्ट मार्शल ट्रायल हो सकता था, उसको कलादम करार दिया। लेकिन जो 103 लोग इनकी फ़ौज की हिरासत में हैं उनके ट्रायल को भी रोक दिया और कहा उनके ट्रायल जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और कोई प्रोसीडिंग्स वहाँ हुई हैं वो उनको कलादम कर दिया। तो अब आज जो फैसला आया उसमें 5-1 से, उसमें उन्होंने उस जो फैसला था शॉर्ट ऑर्डर है, नेचुरली उसके रीजंस नहीं आए, उसको आज मुअत्तल कर दिया और कहा कि उनके वहाँ ट्रायल्स हो सकते हैं लेकिन वो जजमेंट्स अनाउंस नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पर सर क्या ये हतमी फैसला है कि या फिर आगे अगर मुकदमा चलता है तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर कोई और फैसला आ जाए? हाँ, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जो सिस्टम इस मुल्क में अब चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये फैसला बदला जाएगा, क्योंकि देखिए मेन इशू जो इसके अंदर है वो ये था कि सेक्शन 21D जो 1967 में ऐड किया गया था कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है वो नहीं। और आप देखिए कि इसका आज जो फैसला हुआ है 5 जजों ने वहाँ होल्ड किया कि इनका ये जो 103 लोग हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता। आज 5 जजों ने, एक माइनॉरिटी में थे, 5 जजों ने ये फैसला किया कि नहीं उनका हो सकता है ट्रायल, से जजमेंट अनाउंस नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अभी ये हतमी फैसला नहीं है, केस चलना है, 3रे हफ्ते जनवरी में रख दिया गया है। लेकिन एक इशू था कि जी आपने एक अब टेररिज्म हो रही है, टेररिज्म के किसी को शक नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके ट्रायल्स भी होने चाहिए। अगर आपको 21D के ऊपर जो था पार्ट 1 जो था उसको आप देख लेते उसको किस तरह से आपको करना था, लेकिन 103 ये जो लोग हैं इसमें तो ये टेररिस्ट तो नहीं थे, ये तो 9 मई के वाकयात में जिन लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया हुआ है, उनकी बात हो रही थी। अच्छा, इसमें सर एक इशू ये भी है ना कि जो बेंच का आपने जिक्र किया कि एक बात मैं करता चलूं, एक बात और जरूर, आपको याद होगा जब टेररिज्म पाकिस्तान में काफी हाइट पे थी तो उस वक्त भी तो ये 21D मौजूद था आर्मी एक्ट के अंदर, लेकिन उस वक्त भी देखिए पार्लियामेंट में मुकर्ररा ने उस वक्त एक 21वीं तरमीम लाई जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने और उन टेररिस्ट ट्रायल हुआ, लेकिन वो 2 साल के लिए। फिर उसके बाद 23वीं तरमीम आई 2015 से लेकर 2017,
2017 से 2019 मैं उस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, मुख्तलिफ एसोसिएशन ने उसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस आईनी तरमीम को अपहोल्ड किया। जस्टिस फाइज जो थे उसमें माइनॉरिटी में गए, उन्होंने कहा 21वीं तरमीम ही गलत है। अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। आज जो बेंच की तश्कील हुई है उसमें आपने देखा उसमें भी जरा से एक अबहम है जी। ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि एक तो ये जो बेंच है, जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो पहले 5 रुकनी बेंच था और अब 6 रुकनी बेंच बनाया गया और तकरीबन 5 जो जजेस का फैसला था और 5 जजेस के उस फैसले को अब 5 जजेस ने एक तरह से मुअत्तल कर दिया है। लेकिन इस बेंच के हवाले से एक चीज़ जो और कही जा रही थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इसमें शामिल नहीं है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। लेकिन एंड ऑफ द डे सर देखें, ये अदालत का फैसला है, वहाँ पे तो अभी ये चलेगा, चीज़ें आगे चलेंगी। एकदम से इस नतीजे पे पहुँच जाना कि ये जैसे कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है और मामलात यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, जो बात ये थी कि देखिए उसमें 3 हिस्से थे। जब शुरू में मैंने आपको बताया, उसमें एक था 2(1)D, जिसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में, कोर्ट मार्शल हो सकता है उनका, वो अलग था। लेकिन यहाँ एक पार्ट 2 और 3 जो थे, पैरा 2 और 3 उस शॉर्ट ऑर्डर के, उसमें 103 जो लोग थे जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, उनके बारे में था। उसके बारे में उन्होंने कहा उनका ट्रायल नहीं होगा, अगर होगा तो एंटी टेररिस्ट बोर्ड पे उनको ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए फैसला आए 40 दिन से ज्यादा गुजर गया। वो लोग, उन लोगों के केस उनकी तहवील, फौज की तहवील से वो सिविलियन तहवील में नहीं दिया गया पुलिस के पास ना। अच्छा सर, आज आप अदालत में मौजूद थे, क्या वहां पे ये चीज उठी कि वो जो फैसला पहले आया था उस पे अमल दरामद किया गया या नहीं? ये चीज उठाई गई आज अदालत में? देखिए, बेंच की तश्कील के ऊपर भी आज बात कोशिश की रिस्पोंडेंट्स ने, जो हम लोग रिस्पोंडेंट्स थे, कोशिश की गई कि बेंच की जो हेड ऑफ द बेंच थे उन पे एतराज़ किया गया। फिर दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो थी, इसी तरह की ये बातें हुई वहाँ। लेकिन नेचुरल उन्होंने कहा हम केस, अभी तो केस आपको नोटिस भी नहीं है और ये सारी बातें हुई। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो देखिए, अगर आपको 40 दिन से भी तो ये केस मुअत्तल नहीं हुआ था, जजमेंट मुअत्तल नहीं हुई थी, उन लोगों वो जो जजमेंट थी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई थी, तो इसको सस्पेंड करने की आज क्या जरूरत थी? आप कह देते कि जी हम सुन लेते हैं इसको। वैसे ही उन्होंने कौन सी उसकी तहवील उनके हवाले कर दी थी, एंटी टेररिज्म कोर्ट में उन लोगों का ट्रायल चलना चाहिए, अभी भी तहवील उधर ही है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात ये है कि आज कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर से सिविलियन का ट्रायल की इजाजत दे दी है कोर्ट मार्शल में। ठीक है, जजमेंट को अनाउंस नहीं करेंगे, अब जो भी होगा। लेकिन जो बात है कि देखिए, हमेशा आपने देखा पिछले दिनों बात हुआ करती थी कि सीनियर जजेस को बैठना चाहिए, या सारा फुल कोर्ट क्यों नहीं होता? तो इस वक्त भी तो जो हेड करना, देखिए जो फाइज ईसा साहब और जज तारिक मसूद जो पिछले बेंच के भी मेंबर थे, लेकिन उन्होंने कहा था हम नहीं सुनेंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ का अब वो नहीं होता, और उनका जजमेंट जो ऑर्डर है वो रिपोर्टेड ऑर्डर है। उन्होंने कहा था हम रिक्यूज नहीं कर रहे बेंच से। तो आज जस्टिस फाइज ईसा साहब इस बेंच के मेंबर नहीं थे, चीफ जस्टिस शुड हैव हेड इट, जो उनका व्यू वहां था तो वो नहीं आए। और 3 और जजेस भी थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्यों नहीं बिठाया गया इसके अंदर? ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है सर, आज ये भी रिपोर्ट होता रहा, वहाँ से सारा दिन मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा कि जो इस बेंच के सरबराह हैं उनके ऊपर भी एतराज़ किया गया वकला की जानिब से, और उन्होंने बेंच से अलहदा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसको सुनूंगा ही नहीं, अभी उन्होंने बिल्कुल नहीं बात की, और बिल्कुल इस उस पर एतराज़ जो था, एप्लीकेशंस भी लगाई गई थी, और उन्होंने कहा जी अभी तो नोटिस नहीं है। उसमें ये एतराज़ था कि उन्होंने अपना व्यू दे दिया है कि जी ये पिटीशंस कैसे मेंटेनेबल हैं, जो भी उनका एक व्यू रिपोर्टेड हुआ था, उस पे कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया गया, लेकिन उसको उन्होंने कर दिया और फैसला उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अच्छा, इसमें सर आप ज़ुबैरी साहब देखें, अब ऑब्वियसली बुनियादी इंसानी हकूक तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आइनी इशू है, और उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि बड़े पैमाने पे हमारे जवानों की शहादतें हुई, और रोज़ वो शहादतें दे रहे, तो दहशत गर्दी तो एक मसला है ना, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है। ये तो नहीं हो सकता कि आके हमारे इदारों पर हमले हों और कहा जाए कि नहीं जनाब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये किसने कहा आपसे कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल एक्शन हो, लेकिन हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स तो चल रही हैं, वो टेररिज्म कोर्ट्स हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके अंदर इन टेररिस्ट के ट्रायल होता है, और अगर मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल जल्दी करना था तो आप देखें 21वीं और 23वीं तरमीम लाने की जरूरत क्यों थी? वहां भी तो 2(1)D मौजूद था। कौन कहता है हमें शहादतों से हमें बिल्कुल तकलीफ है? जो कल हुआ है DI खान में, उसमें सब कुछ तकलीफ है, सब अपने फौज के साथ हम लोग सब खड़े हुए हैं। लेकिन जी जो बात है कि हमारे सिविलियंस का जो ट्रायल था, अच्छा चले वो पहला पैरा था 2(1)D में, चले आप कहते हैं उसके ऊपर, अगर यही बात ही 2(1)D था तो 2015 में फिर क्यों एक तरमीमें की गई आइन के अंदर, और अच्छा, ये जो सर आप पॉइंट अभी उठा रहे हैं कि 2015 में एक आइनी तरमीम की गई, तो ये सारे पॉइंट्स तो अभी भी मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखे जा सकते हैं, वकला ये रखेंगे ना मुकदमा जब चलेगा?
آپ سے کہہ رہا ہوں 40 دن تک یہ کیس نہیں چلا. ابھی اس کی ریزننگ نہیں آئی ہے کہ کیوں انہوں نے 21D کو, انہوں نے جو سیکشن 21D تھا اس آرمی ایکٹ کا, کیوں انہوں نے کالعدم پچھلی جو پہلی بینچ تھی اس نے کیوں کالعدم قرار دیا. ریزننگ آ جاتی ہے, ریزننگ کے اندر ہو سکتا ہے کورٹ ایگری کرے, ڈس ایگری کرے, کیوں نیچرلی انٹر کورٹ اپیل دے دی گئی. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو دیا گیا تھا اس کا مقصد یہی تھا, ون آف دا ریزنس کہ جو 184(3) کی پروسیڈنگز ہیں اس کی اپیل دے دی جائے. لیکن دیکھیے نا جی, مطلب اب یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے کہ کورٹ نے ابھی وہ ریزننگز آئی نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیررزم کا اتنا ایشو تھا تو آپ اس کو پیرا 1 کو آپ کر دیتے نا, مطلب جو پیرا 1 تھا, اگر اتنی آپ کو جلدی ہے جبکہ کوئی فیکٹس رکھے نہیں گئے, صرف وہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹیررزم تو ہمارے یہاں کئی سالوں سے چل رہی ہے سر. تو پھر جب بھی ہم سارے اس نے اسی سپریم کورٹ نے فل کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ کس تنوین کے جو ملٹری کورٹ جو ٹرائل تھا ان کا, لیکن 2019 میں وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں وہ لا, اگر وہی بات تھی ٹیررزم تو پھر بھی چلتی رہی, تو پھر آپ اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیتے, مطلب ایک تنظیم کے تھرو. لیکن یہ چیزیں موجود تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی آج جو کچھ ججوں کو, جو باقی جج بھی موجود تھے, ان کو بھی آج اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے سنا عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں فیصلے کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں, لیگل فرٹرنیٹی میں تحفظات ہیں, بنیادی جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جوانوں نے شہادتیں دیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں کے اندر وہاں پہ دہشت گرد حملے بھی ہو رہے ہیں, دہشت گرد ایکٹیو بھی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پولیٹیکل فیلئر ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے اور ایک دوسرا معاملہ جو سیاست سے ریلیٹڈ ہے اس کو انٹرمنگل نہیں کیا جانا چاہیے. اگر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو آپ دہشت گرد بنا کے پیش کریں گے کیونکہ وہ آپ کے سیاسی نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے وہ بیانیہ, تو اس سے یقیناً مسائل پیدا ہوں گے. لیکن بڑی بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, ان کا خاتمہ ضروری ہے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے. جس طرح ماضی میں فوجی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہے تو حکومت, چاہے یہ حکومت اوبیسلی اس طرح نہیں کر سکتی, نگران حکومت ہے, لیکن جو آنے والی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی یہ معاملہ آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر ایک دور رس جسے کہہ سکتے ہیں نا پالیسی بنائی جائے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو. اور یہ بھی جو مقدمہ ہے یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہوا, معزز عدالت کے سامنے آرگومنٹس رکھے جائیں گے اور اس کے بعد ایک حتمی فیصلہ آئے گا. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا مجھے قاسم صاحب. اچھا خرم صاحب, ابھی اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے لگ رہا ایسے ہے کہ جو آپ لوگ توقع کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن نظر آتی ہے. پہلے کہا گیا کہ احتساب ہوگا, پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا, انتقام نہیں لیا جائے گا. اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ حساب تو دینا پڑے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے آپ کا ووٹر سپورٹر بھی کنفیوز ہو رہا ہے؟ جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارا ووٹر سپورٹر, میں چونکہ گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے اور گجرانوالہ کے شہریوں نے مجھے بہت اعزاز دیا ہے ایک سے زائد دفعہ منتخب کر کے. کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن اگر کچھ پیدا ہوا میڈیا کے ذہنوں میں, وہ جو احتساب اور حساب کی بات آپ کر رہے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ جو شہری ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے یا پاکستان کے اجتماعی مسائل کا حل ہے, وہ چاہے لوڈ شیڈنگ ہو 2013 میں, وہ چاہے دہشت گردی ہو, چاہے وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, چاہے مہنگائی ہو, ان سب چیزوں کا حل سوائے نواز شریف کے اور کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کر کے دکھایا ہے. اور چاہے وہ انفراسٹرکچر کی پورے ملک میں تعمیر ہو, تو اس لحاظ سے تو ریکارڈ بڑا کلیئر ہے اور جو ووٹر ہے اس کا ذہن بھی کلیئر ہے. ٹھیک, تو جہاں تک یہ ایشو ہے کہ احتساب ہوگا سر یا حساب ہوگا, یہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ جی بڑا واضح ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے اسی دسمبر کے مہینے میں ایک احتساب کی کوشش کی اور مرحوم جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کیا.
اور پھر اس کے جو نتائج تھے، ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا، وہ عمران خان کے دھرنے کی صورت میں آیا، وہ ڈان لیکس کی صورت میں آیا، وہ نواز شریف کی ناحق ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں آیا، وہ 2018 کے الیکشن میں بدترین ریگنگ، پری، ڈیورنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کی صورت میں سامنے آیا. تو لہذا یہ ایک مثال ہمارے سامنے، اسی لیے جو ہم اب تو آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ دوبارہ ری ایکشن آ سکتا ہے اس وجہ سے یہ معاملہ؟ جی نہیں، اسی لیے ری ایکشن اپنی جگہ پر موجود رہے گا، لیکن ہمیں بہرحال ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے، اور جو کہ آنے والی پارلیمان وضع کرے گی، کہ وہ سب لوگ، چاہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی یا ججز تھے اور لوگ تھے جنہوں نے غیر آئینی کام کیے، ان کو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ایک موقع دیا جائے کہ وہ آ کر کم از کم قوم کے سامنے حقائق رکھ دیں. ٹھیک. اور پھر یہ جو کوشش ہے کہ جی ضرور سزا دینی ہے یا عدالتوں میں گھسیٹنا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی نسل کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ غیر آئینی اقدامات عارضی طور پر تو شاید کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ملک کو ان کا نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب کو سر آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی ان کی بریت ہوئی ایک ریفرنس کے اندر، اس سے پہلے بھی ان کو ریلیف ملا مختلف مقدمات میں. تو اب میاں صاحب کا انتخاب جو لڑنا ہے وہ آپ کی نظر میں، جماعت کی نظر میں، جماعت اس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہی ہے کہ ہاں یہی ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو ان کی تعیات نااہلی والا مسئلہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ مسلم لیگ نون نے 2018 میں بدترین حالات میں بھی 1.28 کروڑ ووٹ لیے تھے. تو اب جب کہ ہمارے قائد جو ہیں ان کے سب قانونی مشکلات تھیں، بلکہ مشکلات کیا تھیں، ان کے ساتھ ایک ناانصافی کے فیصلے ہوئے تھے. مثلا کل میں بھی عدالت میں موجود تھا، اور کوئی درجن دفعہ جج صاحب نے پوچھا استغاثے سے کہ جناب آپ کے پاس ابھی بھی کوئی ایویڈنس ہے جو آپ کا کیس ثابت کرتی ہو؟ تو ان کا ہر دفعہ جواب یہی تھا کہ نہیں، ہمارے پاس تو فوٹو کاپیاں ہیں اور ہمارے پاس تجزیہ ہے، ہمارے پاس ثبوت اور شواہد نہیں. تو یہ جو ناحق اور ناانصافی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف نہ صرف انتخاب لڑیں گے بلکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے وزارت. تو سر آپ کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہی استغاثہ ہے، اور ماضی میں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور اب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو سارا نظام عدل ہے یہ تو اسی کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جی اگر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، استغاثے کی باتیں نہیں بدلی، صرف یہ ہے کہ ججز انصاف دینے کے موڈ میں نظر آئے. ورنہ یہ جو جس کیس میں العزیزیہ کیس میں 2018 میں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک ناحق سزا دی گئی، زبردستی دی گئی. تو وہ ثبوت تو نہ 2018 میں تھے نہ 2023 میں تھے. تو لہذا وہاں تو جو پروسیکیوشن ہے ان کے پاس تو وہی میٹیریل تھا. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ العزیزیہ کیس جو ہے وہ نیب نے خود نہیں کیا تھا، نیب کو جبر سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ ریفرنس دینا ہے. اس میں سر ایک بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ نیب کا رویہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہمیں بدلا ہوا لگ رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جماعت بھی کہتی رہی کہ انصاف کا جو ترازو ہے اس کو برابر کرنا ہے، انصاف کے جو پلڑے ہیں وہ دونوں سائڈ پہ برابر ہونے چاہیے. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو اب انصاف مل رہا ہے، پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی انصاف مل رہا ہے؟ جیل کے اندر اوپن ٹرائل جو ہو رہا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں سر کہ وہ بھی انصاف کے تقاضے وہاں پہ پورے ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ قاضی صاحب جو عدلیہ کے معاملات ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنا اس وقت بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اتنے متضاد قسم کے فیصلے ہیں. یہ بھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھا تھا پنجاب حکومت کے بارے میں بالکل اپنے فیصلوں کو الٹتے ہوئے کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے، نہیں کاؤنٹ ہو سکتا، وہ جائے گا نہیں جائے گا، کیسے جائے گا. تو لہٰذا عدلیہ کے جو معاملات ہیں ان پر تو بات نہ کرنا ہی مناسب ہے. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر نواز شریف کے معاملے میں ناانصافی جو ہے اس کو اب رول بیک کر دیا گیا ہے اور ان کے حقوق انہیں واپس ملے. اگر جو اتنے سال ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا اس کی تو کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا سر، انتخابات کے بعد اب آپ شہباز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو جماعت کہاں پہ دیکھ رہی ہے؟ اگر میاں صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے وفاق میں تو پھر پنجاب میں کیا مریم بی بی کا کوئی کردار ہوگا، شہباز شریف صاحب کا کوئی کردار ہوگا، یا اس حوالے سے جماعت نے کبھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا؟
جی آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس وقت بھی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ روزانہ اس کے اجلاس ہو رہے ہیں. تو اس معاملے میں، پنجاب کے معاملے میں بھی، اور خود میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے جہاں جہاں انتخاب لڑنا ہے، ابھی اس کا حتمی فیصلہ ہونا باقی. اور سر پنجاب کی جو حکومت بنے گی اس کی میں کر رہا تھا کہ سی ایم پنجاب کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم نے حکومت بنانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی جماعت سے جو ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے ہیں انتخاب، راجہ ریاض صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت میں پیپل بھی ہمارے ساتھ ہوگی. کیا اس کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ جی دیکھیے، پیپلز پارٹی کو ہم نے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر یہ محسوس ہوا انتخابات کے بعد کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بہتر اور مضبوط حکومت بن سکتی ہے تو انہیں ضرور دعوت دی جائے گی. اس لیے میں اس پر جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا کہ اتنی جو سخت گفتگو بلاول صاحب کر رہے ہیں اور براہ راست میاں نواز شریف پر حملہ آور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو 16 مہینے کی 15 جماعتوں کی حکومت تھی، اس دوران تمام جماعتوں کا آپس میں ایک مثالی تعاون تھا پارلیمان میں اور کابینہ میں. اچھا سر، ایک تو یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی، کیا صرف گورننس آپ کا چیلنج ہوگا، چاہے پنجاب میں ہو جس کو بھی آپ لے کے آئیں، یا وفاق میں ہو چاہے وہ مخلوط حکومت ہو؟ اور دوسرا، کیا انتخابات کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جس استحکام کی ہم سب توقع کر رہے ہیں وہ ان انتخابات کی صورت میں ہمیں مل سکے گا؟ جی میں بھی آپ کی طرح ایک تجزیہ کار اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ جب انتخابی مہم کا آغاز ہوگا اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے ذہن اس پر مرکوز کریں گے کہ انہوں نے الیکشن کس طرح ووٹ دینے ہیں، تو پھر میاں نواز شریف کی موجودگی میں یہ توقع ہے کہ مسلم لیگ نون کو، چلیں اگر اپنی میجورٹی نہیں تو ایک بہت بڑا ٹھوس بلاک جو ہے وہ سیٹوں کا پورے ملک سے آئے گا، جس کے نتیجے میں وہ استحکام پیدا ہوگا. کیونکہ اصل ایشو تو حکومت سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں روپے کی قدر کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہمیں پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے. اسی پر مین فوکس ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح ماضی میں کہا گیا کہ نون لیگ کے اندر سے بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب بھی اس قسم کی کوشش ہوتی ہے وہ ووٹر سپورٹر اس کو قبول نہیں کرتا. اگر اب بھی ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا؟ کیا ووٹر سپورٹر مان جائے گا جس بھی جماعت کا ہو، جس بھی جماعت سے کوشش کی جا رہی ہو کہ ایک شخصیت کو سائڈ پہ کر دیا جائے؟ جی نہیں، دیکھیے جو ہے، اگر تو معاملات 2-3 بہت سنجیدہ ہیں. دیکھیے سائفر معاملہ بہت سنجیدہ ہے. وہ امانت میں خیانت کا معاملہ ہے کہ ایک ایسی خفیہ دستاویز جو ان کے حوالے کی گئی، وزیر اعظم کا یہ توجیہ نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے گم ہو گیا، کہ بکری میرا ہوم ورک کھا گئی. یہ اس قسم کی توجیہ ہے کہ مجھ سے گم ہو گیا. تو لہذا یہ جو اس قسم کے سیریس معاملات ہیں، یا 9 مئی کا جو پورا معاملہ ہے، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آگ کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہوئی، اس کے جواب تو دینے پڑیں گے. لیکن یہ اگر ایک فیز گزر بھی جاتی ہے، اگر پارٹی کی واقعی عوام میں جڑیں ہیں تو وہ پارٹی قائم رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا بریفلی سر، اگر آپ بتا سکیں کہ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا پھر کوئی بڑا اتحاد ہوگا انتخابی، اس حوالے سے کیا موقف ہے جماعت کے اندر؟ جی ابھی تک تو ایم کیو ایم سے گفتگو ہوئی ہے اور کاف لیگ سے گفتگو ہوئی ہے، جنہوں نے 16 ماہ کی حکومت میں بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا، اور ان کے 2 وزراء کابینہ میں موجود بھی تھے. اس کے علاوہ آئی پی پی سے گفتگو شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کے سارے حتمی فیصلے ہونا باقی ہیں. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آئی پی پی کی رہنما فردوس عاشق اوان صاحبہ سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. جی اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی. فردوس صاحبہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب. انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ابھی ہمارا کوئی حتمی الحاق نہیں ہوا پنجاب میں یا پاکستان میں، اور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور آئی پی پی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، آپ کی جماعت کا بھی ذکر کیا. کیا کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی پنجاب کی حد تک؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ سیاسی حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو وجود ہے 9 مئی کے بعد جب ہمارا جنم ہوا ہے تو پاکستان کو استحکام دلانا معاشی محاذ پہ اور سیاسی محاذ پہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اس وقت جو افراتفری غیر یقینی اور آپ کہہ لیں کہ انتشار اور تصادم اور ٹکراؤ کی جو سیاست چل رہی ہے اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی مشکلات ہیں جو پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں اور جو اوورآل پاکستان کے عوام جس مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے پاس پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا حل نہیں ہے. تو ہمیں مل بیٹھ کے سر جوڑ کے پاکستان کو استحکام دلانے کے لیے کوئی ایسا لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ اور کوئی ایسی سیاسی حکمت عملی اور لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کو اس ڈگر پہ واپس لایا جائے. جو آپ نے بات کی ہے خرم دستگیر صاحب کی تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس لائے عمل میں نون لیگ بھی شامل ہو سکتی ہے کیا؟ ان کے ساتھ بھی آپ مل کے اتحاد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کل کاظمی صاحب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آنے والے الیکشن کے لیے استحکام پاکستان پارٹی چاروں صوبوں کے اندر جو ڈیفرنٹ آپ کو پتہ لینڈسکیپ ہے پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے اور ہر صوبے کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل فورس ہے جو وہاں پہ زیادہ اپنی سیاسی ساکھ اور حیثیت رکھتی ہے. تو ہم نے جو ہمارے صوبائی صدور ہیں ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کے پی کے اندر سندھ بلوچستان ایون اسلام آباد کے جو ہمارے حلقے ہیں وہاں پہ بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ مل بیٹھ کے مشاورت سے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ایک ایسا میکنزم پلان کر سکتے ہیں کہ جس سے آنے والے الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں اچھا اس میں اگر بریفلی اگر بریفلی آپ بتا سکیں کہ اس پہ عمل کر سکیں. اچھا فردوس صاحبہ بریفلی اگر آپ بتا سکیں کیا کوئی ایسی بھی سیاسی جماعت ہے جن کے ساتھ کسی صورت میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہے اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک. اچھا جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اور آپ کی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں آپ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں جو پیپلز پارٹی ہو جائے نون لیگ ہو جائے یہ تو سارے پرانے پاکستان والے ان کے ساتھ مل کے آپ کیسے نیا پاکستان بنائیں گے؟ دیکھیں یہ سارے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سٹیک ہولڈر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نے غلطیاں کی ہیں کچھ نے بلنڈرز کی ہیں. تو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں آپ کو پتہ ہے غلطی جو ہوتی ہے وہ قابل اصلاح ہوتی ہے بلنڈر جو ہوتا ہے وہ ناقابل معافی ہوتا ہے. تو جن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھنا ان کے بلنڈرز ہیں اور ان کی غلطیاں ہیں تو غلطیوں کی اصلاح کر کے آگے چلنا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا. اور پاکستان کو اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جو ماضی ہے وہ کسی کا بھی کوئی اتنا کہہ لیں کہ درخشاں نہیں رہا اور کوئی اتنا عوام دوست اور 100% عوام کی لیے دودھ اور اس کی شہد کی نہریں کسی نے نہیں کھودی تھی. تو ہمیں جب آگے چلنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آگے کی طرف دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ان جماعتوں کی طرف دیکھا جائے جس وقت تحریک انصاف بھی حکومت میں تھی تو یہ جو جماعتیں پیپلز پارٹی ہو جائے نون لیگ ہو جائے ان کا ہدف تنقید اگر کوئی دو شخصیات سب سے زیادہ رہی ہیں تو وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب رہے ہیں. اب انہی جماعتوں کے ساتھ چلنا کیسا ہوگا؟ کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا آپ کے ورکر کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا کیا آپ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ ہماری لیڈرشپ پہ اتنی تنقید کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بڑی روتھلیس گیم ہے. سیاست جو ہے آرٹ آف امپاسبلٹیز ہے
اور امپاسبلٹیز کو پاسبلٹیز میں کنورٹ کرنے کا نام ہی اطہر صاحب سیاست ہے. اگر یہاں پہ جو چیزیں آپ دہرا رہے ہیں یہ ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں، اپوزٹ پولز ہیں، ہم لوگ کبھی بھی پیرالل چل تو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان اپوزٹ پولز نے بجائے اس کے کہ وہ ٹکرائیں اور تصادم کا راستہ اختیار کریں تو انہوں نے پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، ایک دوسرے کو میں ضم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ پیرالل آپ اپنا مینیفیسٹو، اپنا نشان اور اپنا جو بیانیہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ تصادم بھی نہیں ہوتا اور الٹیمیٹلی آپ اپنی منزل تک بھی پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے جماعت کے اندر جو آپ لوگوں کی مشاورت ہوتی ہے الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کا سیناریو، کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہی ہیں آئی پی پی کی وفاق میں اور پنجاب میں؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک وقت سے پہلے کا سوال ہے اور اس کا جواب شاید میرے پاس اس وقت نہ ہو، کچھ دن بعد اس کا جواب میرے پاس ہوگا. لیکن جتنے الیکٹیبلز اطہر بھائی آئے ہیں نا استحکام پاکستان پارٹی میں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے سب نے ہلکی کی سیاست کرنی ہے، الیکشن لڑنا ہے. اب جہاں پہ نون لیگ کے لوگ آلریڈی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے لیے سپیس کریٹ کریں گے، اور جہاں پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں ہم ان کے لیے کیسے سپیس کریٹ کریں گے. یہ وہ لیڈرشپ کا کام ہے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ایک مشاورتی عمل کا آغاز ہوا ہے. ابھی جو ہے حتمی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی انیشیل لسٹ جو ہے ان پہ بیٹھ کے جو ان کی طرف سے 3 ممبر کمیٹی ہے، ہماری طرف سے 3 ممبر کمیٹی، اور کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک مشاورتی کمیٹی بھی بنا دی ہے. جتنے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس تھے یا کوآرڈینیٹرز تھے ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا تاکہ انڈیویجول حلقہ وائز جو ہے ایک انالیسز ہو اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے کہ کہاں ہم نے سپیس دینی ہے اور کہاں سے سپیس لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی، فواد چودھری صاحب بھی آپ کی جماعت میں آئے، اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا وہ آپ کی جماعت سے ہیں؟ ان کی بیگم کا بیان آیا ہے کہ وہ جیلم سے الیکشن لڑیں گے اور جیل سے ہی الیکشن لڑیں گے، تو کیا وہ استحکام پاکستان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے فواد چودھری صاحب؟ دیکھیں یہ تو ہبہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جب ہماری جماعت میں آئے اور ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا اور ان کو اون بھی کیا، لیکن نہ جانے ان کو کس چیز نے آد بوچا کہ وہ تصادم کے راستے پہ چل پڑے، یا ان کے وہ چیک اور ان کی وہ تمام لین دین اور ہیرا پھیری کے ساتھ جڑی جو داستان تھی وہ ٹی وی چینلز کی سکرینوں پہ آنی شروع ہو گئی. تو ہمارے لیے بھی پھر مشکل ہو گیا کہ ہم کس طرح جا کے ان کے اس عمل کو ڈیفینڈ کریں جس میں ہم حصے دار نہیں تھے. اچھا، وہ ابھی اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ان کی فیملی نے کرنا ہے کہ وہ اس وقت کدھر کھڑے ہیں. ہم نے تو ان کو جب وہ آئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو ویلکم کیا تھا. اب وہ گراؤنڈ کے مڈل میں کہیں کھیل رہے ہیں تو اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ گراؤنڈ کی کس طرف ہے، پول کون سا انہوں نے چنا ہے، کیونکہ ابھی وہ گراؤنڈ کے درمیان میں کھیل رہے ہیں تو وہ پول کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کی اکثر بات ہوتی ہے، مختلف جماعتیں اس پہ کمپلین بھی کرتی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے ہمیں کوئی زیادہ گلا شکوہ نظر نہیں آیا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ سب کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے بشمول آپ کی جماعت کے؟ دیکھیں جی، انہوں نے فیلڈ کو لیول کر لیا ہوتا ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی وہ کہہ لیں کہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم سارے جو الیکٹیبل لوگ ہیں اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور اپنی فیلڈ کو لیول کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمیں ادھر ادھر دیکھ کے لیول پلینگ فیلڈ کی آس اور امید نہیں لگانی ہوتی. ہم نے جو بونا ہوتا ہے وہی کاٹنا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احمقانہ اور اس قسم کی گفتگو ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ اپنے زور بازو پہ انحصار کرتے ہوئے اپنی طاقت کو آزمائیں، نہ کہ آپ ادھر ادھر سے آوازیں لگائیں کہ کوئی مجھے ریسکیو کرنے آئے.
تو آپ سمجھتی ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے، اور یہ جو تاثر ہے کہ کوئی ایک پارٹی کنگز پارٹی ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی بھی کنگز پارٹی ہے، تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں؟ دیکھیں کنگز اور کوئینز کا پاکستان میں یہ عمل دہرایا جاتا رہا، کبھی کوئی کنگ بنتا کبھی کوئی کوئین بن جاتی، لیکن یہ سارے عمل جو ہیں وہ اسی صورت باعمل ہو سکتے ہیں جب آپ کے پلے کچھ ہو۔ تو جس کے پلے کچھ ہوگا وہ کنگ بن جائے گا، اور جس کے پلے نہیں ہوگا وہ آپ دیکھیں گے پھر وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ حقائق کو، ایک ہے حقائق کا تجزیہ، ایک ہے حقائق نظر آ رہے ہوں اور آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ آپ حقائق سے آنکھیں چرا لیں اور آپ کہیں جی کہ میں جو ہو رہا ہے میں اس سے اپوزٹ جو ہے مجھے وہ سپیس بھی ملے، اونرشپ بھی ملے۔ تو جو سیاسی حقیقتیں ہیں وہ نہیں بدلتی ہیں۔ ٹھیک ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ، بقا سے شور و گل سے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، فرق ہے جو سیاسی حقیقتیں ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ صرف باتوں سے نہیں بدلیں گی، گراؤنڈ ریالٹی ہمیں بھی نظر آ رہی ہے، عوام کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اور جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی JIT بیٹھے گی، عوامی عدالت لگے گی 8 فروری کو، تو تمام وہ چیزیں، تمام جو مقدمات ہیں اس عدالت میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ جمہوریت میں جو عدالت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہوتی ہے، اور وہاں پہ سب سے بڑا بینچ جو ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ سناتا ہے، اور فروری کے مہینے میں وہ فیصلہ بھی آ جائے گا اور پھر سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کون سی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے۔ آپ لوگوں سے کل دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔